बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान को और उनकी पार्टी को 2-3 दिन तक जश्न मनाने के बाद अब ये अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने किया है। उनके हाथों ऐसा काम सरजद हो गया है जो अब इनके गले में पड़ गया है, और वो है आइन से गद्दारी का। वक्ती तौर पर इसे रिलीफ अगर मिल जाए, मुझे नहीं पता मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन ये कलावा जो है अब इसके सर पर, इसके गले में फंस गया है, धंस गया है। अब ये ना उतरेगा, ना टूटेगा, और ना ही इससे जान छुड़ाने की कोई सबील इमरान खान को नज़र आ रही है और ना ही नज़र आ सकती है। ये वो काम है जो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन नहीं समझ रही कि उसने, इमरान खान ने अपोजिशन की मदद की है। अच्छा, इसमें एक तो ये गद्दारी के अलावा और पूरी दुनिया इस बात को मुस्तरद कर रही है। पाकिस्तान में अक्सरियत ने, अवाम की भारी अक्सरियत ने, 90% से भी ज़्यादा अक्सरियत ने इसको मुस्तरद किया है। और नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि ये इमरान खान का जो मीडिया टूल्स हैं ये बड़े ताकतवर है और बड़े चालाक हैं। अब देखिए, इन्होंने एक सर्वे किया है, गैलप सर्वे। ये किसी ज़माने में आज़ाद हुआ करता था, फिर वो उसके जो मालिक थे वो उसने इसे अपने बेटे को दे दिया, जो पीटीआई का कट्टर गुलाम है। और ये गैलप सर्वे या पीटीआई के हक में सर्वे करता है। तो कल जो उसका सर्वे आया, जिस पर ये अपोजिशन वाले खुश हो रहे हैं कि जनाब उस सर्वे में ये बताया गया है कि 65% आवाम ने इमरान खान का ये दावा मुस्तरद कर दिया है कि अपोजिशन को गैर मुल्की मदद या हासिल है, या गैर मुल्की साजिश के तौर पर यह तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है। नाज़रीन, इसमें चालाकी क्या की गई है? चालाकी ये की गई है कि 35% या 36%, शायद 35% अवाम ने ये बात मान ली है कि इसके पीछे गैर मुल्की साजिश है। यही वो झूठ है जिसके लिए गैलप ने ये सर्वे किया है। यानी 35% आबादी अगर किसी इल्ज़ाम को दुरुस्त तस्लीम करती है तो उसका मतलब ये है कि अवाम का एक हिस्सा इमरान खान के बयानी को कबूल कर रहा है। ये उन्होंने चालाकी की है, इसलिए कि 90% अवाम जो हैं वो इस बात को मुस्तरद करते हैं। सिर्फ 10% अशराफिया और वो ढोल ढमक्का पार्टी जो है, जो पोश एरियाज़ की मखलूक है, जिसको अवाम के साथ कोई वास्ता नहीं है, और जिसने अपनी क़ुव्वत का आखिरी मुज़ाहरा वो उस जलसे में किया था जिसके बारे में इमरान खान ने कहा था 10 लाख लोग आएंगे, लेकिन वो 50,000 से ज़्यादा नहीं थे। और उन 50,000 में भी से 30,000 वो थे जो पख्तूनख्वा और गिलगित के इलाकों से आए थे, लाए गए थे सरकारी ट्रांसपोर्ट पर, और बाकी वो थे जो इस्लामाबाद के पोश इलाकों में जहां फौजी अफसरों की, जजों की और दूसरी फैमिलीज़ रहती हैं, और जिनके बारे में सबको पता है कि वो इमरान खान की हामी, लौंडे लपाड़े, ये जो बर्गर क्लास के बच्चे हैं, बिगड़े हुए बच्चे, जिनको दिन रात अय्याशियों से फुर्सत नहीं, जो एक एक दिन में कई कई लाख रुपए की शराब पी जाते हैं, और उनको सिवाय रक़्स व सुरूद और शहवत रानी के अलावा कोई मसरूफियत नहीं होती। जो बाकी वक्त गुजरता है वो रियासत मदीना की बात करने चौकों में निकल आते हैं। तो अब हुकूमत से ये महरूम हुआ, तो आप 3 दिन से देख रहे हैं, बल्कि 4 दिन से देख रहे हैं कि इसकी काल पर कहीं पाकिस्तान में कोई जलसा जुलूस नहीं हो रहा। इसने 4 दिन मुसलसल कॉल किया कि अवाम मेरे हक में एहतजाजी मुजाहरे करे। यानी वज़ीर आज़म की सीट पर बैठा है जो अमलन साबक वज़ीर आज़म हो गया है, और ये कह रहा है कि अवाम निकले सड़कों पर, और अवाम नहीं निकल रहे। और परसों जो सबसे बड़ा इसने क़ुव्वत का मुजाहरा किया, वो उसका तमाशा आपको मालूम हो गया होगा। उसमें इसने कोई बड़ा वलवला अंगेज़ और इनकलाब अफ़ज़ा को खिताब करना था, लेकिन वहाँ जब आखिर दम तक 3,000 साढ़े 3,000 से ज़्यादा लोग नहीं आए, तो फिर इमरान खान ने, जिसको मैं गद्दार आज़म का खिताब देता हूँ, क्योंकि ये आइन तोड़ने वाला पाकिस्तान का पहला सिविलियन हुक्मरान है जिसने आइन तोड़ा है, और अब वो इस आइन तोड़ने के मसले में फंस गया है। तो ये गद्दार आज़म निकला ही नहीं, जलसा से खिताब करने के लिए आया ही नहीं। फिर इसको बताया गया, ये इसको एहसास हो गया कि भाई अब तो इतने ही लोग आएंगे, अब वो सरकारी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए 50-50 हज़ार का मजमा नहीं लग सकता, 30-30 हज़ार का मजमा नहीं लग सकता, अब इतने ही लोग आएंगे। चुनाचे फिर कल उसने एक छोटी सी जुलूसी से खिताब किया, और उसमें फिर उसने अपने वो जो मैं बात कहा करता हूँ उसकी तस्दीक कर दी कि इसको नमाज रोज़े से कोई दूर दराज का भी वास्ता नहीं है। असर के वक्त इसने खिताब किया, बेरबत किस्म की बकबक थी और पुरानी बकवास थी, झूठ थे, गालियाँ थी, इल्ज़ामात थे। और उसमें जब इसका गला खुश्क हुआ झूठ बोल बोल कर, तो कहा पानी लाओ। असर के वक्त ज़ाहिर है इसका रोज़ा नहीं था, और मैं तो शुरू दिन से ये कहता आ रहा हूँ
کہ اس نے زندگی میں کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، اس کو بالکل پتہ نہیں کہ مسجد کا برآمدہ کیا ہوتا ہے، مسجد کا مین حصہ کون سا ہوتا ہے، ممبر کسے کہتے ہیں، محراب کسے کہتے ہیں، امام مسجد کہاں کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی صف کیسے بناتے ہیں، اس کو کسی بات کا کچھ پتہ نہیں اس کمبخت آدمی کو۔ اس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، اس نے کبھی جنازے کی نماز نہیں پڑھی، اس نے کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور 2 فرمائشی تصویریں اس نے ضرور جاری کروائی، قعدے پر بیٹھا اور وہ غلط انداز سے قعدے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے وہ قعدہ ہی کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا، بس جو جان باز پر بیٹھا، فوٹو کھنچوایا اور کام ختم۔ کلمہ اس کو نہیں آتا تھا، بڑی مشکل سے اس کو آدھا کلمہ یاد کرایا گیا، ایک جلسے میں اس نے کہا لا الہ الا اللہ، بڑی مشکل سے اس کو لوگوں نے کہا ہوگا کہ کلمہ تو کم وقت یاد کر لو ورنہ لوگ کہیں گے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس نے پھر باقی کلمہ بھی یاد کیا، اور جب جلسے میں خطاب کیا تو وہ غلط پڑ گیا، لا الہ الا محمد رسول اللہ، یہ اس نے کلمہ پڑھا، یعنی اللہ موجود ہی نہیں ہے، کوئی معبود ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ معبود نہیں ہے، یہ اس کا وقت نے تھا۔ اس کے بعد اسے پھر کلمہ پڑھا ہی نہیں، اس کو پتہ چل گیا کہ میں صحیح کلمہ نہیں پڑھ سکتا، یہ کوئی بھی اسلامی آیت صحیح یاد نہیں کر سکتا، پڑھ سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسا وہ اس کے اندر وہ ایک ردم ہے کہ اس کو یاد ہو گیا، اس کے علاوہ اسے کچھ یاد نہیں آتا۔ تو کسی کو شرم نہیں آئی حاضرین میں سے کہ اس پر توئی لعنت کرتے، اور شرم آتی بھی کیوں، جیسا یہ امام ویسے مقتدی۔ رمضان کی پہلی شب تراویح کے بعد جب سب لوگ یا نفل نوافل پڑھ رہے تھے یا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یا جلدی سو کر صبح جلدی اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے، اس نے وہاں جشن منایا، اور ڈھول ڈھمکے کے ساتھ ناچ گانا، رنگ برنگ کے ملبوسات، وہی جو دھرنے کے مناظر دیکھے تھے آپ نے، جن کے بارے میں اگر بات کی جائے کہ یہ کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، آپ لوگوں کی بہن بیٹیوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں ایسی بات نہ کریں۔ بھئی بچیوں کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے، ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ان بچیوں کو اس طرح کے ملبوسات پہنا کر لاتے ہیں، اور کمال ہے ان لوگوں پر جو اس ناچ گانے والوں کے ہجوم کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، ریاست مدینہ بنانے کے لیے کوئی تو اللہ کا بندہ اٹھا، یعنی یہ حالت ہے۔ ایک جلسے کی ویڈیو کلپ میں اس ویڈیو کے ساتھ لگا رہا ہوں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا جلسہ، عوام کی اہم دلچسپی، اسد عمر مراد سعید سمیت دیگر رہنما خالی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے۔ جلسے میں عوام کا لہو گرمانے کے لیے ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی، آتش بازی بھی ہوئی۔ یہ چوتھا دن تھا کل جب اس نے مسلسل احتجاج کی کال دی، اور کہیں پر بھی لوگ نہیں نکلے، چند درجن کہیں نکلے، کہیں چند 100 نکلے، اور سب سے بڑا جو اجتماع اب تک کا ہوا ہے وہی جو پہلی رمضان کو اس نے تراویح کے وقت جو ڈھول ڈھمک کا رقص و سرود کا بازار سجایا تھا، اس میں 2,500-3 ہزار کے قریب آدمی تھے، اور وہ عمران کی توقع سے چونکہ بہت کم تھے اس لیے عمران دوڑ گیا اور اس نے خطاب کا ارادہ نہیں کیا۔ اب جو کچھ بیانیہ ہے اس کا وہ پٹ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ امریکی سازش ہے، امریکہ نے پیسے لگائے ہیں فلاں ہیں، وہ اس لیے پٹ گیا کہ اب دیکھیے فوج پریس کانفرنس تو کر نہیں سکتی، کیونکہ اگر وہ پریس کانفرنس کر کے کہتی ہے کہ عمران خان جھوٹا ہے تو یہ ایک بات وہ سیاست میں مداخلت کسی ہو جائے گی، کیونکہ اس سے تو عمران خان اڑ کے رہ جائے گا۔ لیکن سیکورٹی ذرائع نے 3 مرتبہ تردید کی ہے جو ٹی وی چینلز پر چلی ہے، اور ایک پر نہیں سب پر چلی ہے۔ پہلے تو دفاعی ذرائع نے یہ بتایا کہ ہم نے ثبوت مانگے ہیں لیکن ثبوت ہمیں دیے نہیں گئے۔ پھر دوسری مرتبہ ذرائع نے کہا کہ ایسے کوئی ثبوت یا شواہد ہمارے سامنے نہیں ہے یا نہیں لائے گئے، اور یہ کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں ایسی کوئی بات نہیں سامنے آئی کہ کوئی غیر ملکی سازش ہے رجیم چینج کی، تختہ الٹنے کی، تحریک عدم اعتماد کی اور غیر ملکی فنڈنگ کی۔ 3 مرتبہ سیکورٹی ذرائع تردید کر چکے، اور چوتھی مرتبہ پھر سیکورٹی ذرائع نے رائٹر کو انٹرویو دیا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ پاکستان میں رجیم چینج کے لیے حکومت کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے یا کوئی فنڈنگ ہوئی ہے۔ اب اس سے زیادہ تردید تو پھر یہی ہو سکتی ہے کہ وہ سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ ایک پریس ریلیز جاری کریں یا پریس بریفنگ کریں۔ وہ بات جو ہے وہ عمران خان کے لیے بہت زیادہ تباہ کن ثابت ہو گئی، اور پھر کہا جائے گا کہ ایک قسم کی سیاست میں مداخلت کر کے عمران خان کا بیانیہ اڑا دیا گیا ہے۔ تو وہ میرے خیال میں اس لیے اعتراض کر رہے ہیں، حالانکہ ان سے یہ مطالبہ ناجائز نہیں ہے، جس طرح کہ بلاول نے کیا ہے، جس طرح مریم نواز نے کیا ہے، جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کیا ہے، اس لیے کہ یہ فوج کا نام لے کر یہ کہتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے، اور فوج نے مہر لگا دی کہ ہاں سازش ہوئی ہے۔ فوج انڈائریکٹ تردید کر رہی ہے،
تو فوج کو چونکہ یہ ڈائریکٹ اور بے شرمی سے اور یہ جان بوجھ کر بے شرمی سے کر رہے ہیں تاکہ فوج کو ایک مشکل صورتحال میں ڈالا جا سکے، اور انہوں نے مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ سازش جو تھی بہرحال عوام نے مسترد کر دی۔ خود پی ٹی آئی کے اپنے ادارے گیلپ سروے نے یہ تردید کر دی، یعنی یہ کہہ کر کہ 35% عوام اس کو مانتے ہیں۔ اپنی طرف سے انہوں نے عمران خان کو ایک فیس سیونگ دینے کی کوشش کی ہے کہ نہیں جناب، کچھ نہ کچھ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن چلیے ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں۔ تب بھی اگر 65% عوام نے عمران کا یہ بیانیہ مسترد کر دیا ہے تو تب بھی یہ عمران کے لیے ڈوب مرنے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اور جو عوامی مقبولیت ہے وہ میں نے کہا تھا کہ جس دن سرکاری چھتری ہٹی یہ پہلے کے جیسے جلسے نہیں کر سکیں گے، اور اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے۔ ماضی میں جتنے جلسے کیے وہ اس نے فوج کی مدد سے کیے۔ وہ پاشا تھا اور وہ ظہیر الاسلام تھا اور وہ جنرل فیض تھا، وہ ان کے جلسوں کے لیے کیا کچھ ان لوگوں نے نہیں کیا۔ اب تو ہسٹری اوپن ہو چکی ہے نا، اب تو اگر ہم یہ بات کہیں تو یہ اداروں پر تنقید نہیں ہے، یہ کچھ افراد جو تھے یہ اپنا ایڈونچرزم کرتے رہے ہیں، اور ان لوگوں کی مدد سے اس کے جلسے بھرے جاتے رہے، ایک ہوا ان میں بھری گئی، میڈیا کو استعمال کیا گیا، 20,000 کا مجمع 20 لاکھ کا دکھایا گیا۔ اب وہ ساری چیزیں نہیں رہیں گی۔ اب اس کی حکومت جو ہے عملاً ختم ہو گئی ہے، یہ وزیر اعظم نہیں رہا، سابق وزیر اعظم ہو گیا، سب کچھ ملیہ میٹ ہو گیا، اس کے ارادے جو ہیں وہ بھی نابود ہو گئے، اس کو پتہ نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کا عزم تھا، جیسے کہ عامر لیاقت نے بھی بتایا اور دوسرے لوگوں نے بھی بتایا، کہ یہ تہیہ کر چکا تھا کہ جنرل قمر باجوہ کو میں نے ہر صورت بدلنا ہے اور جنرل فیض کو ہر صورت میں آرمی چیف بنانا ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ یہ بات اس کے ہاتھ سے اعلانیہ طور پر نکل گئی، اب اس کے بس میں نہیں رہا۔ پہلے یہ تھا کہ سوچتا تو تھا نا، کر نہیں سکتا تھا تو سوچتا تھا، اب یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنرل باجوہ کو برطرف کر سکتا ہے یا فیض کو آرمی چیف لگا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے ذہن میں تھا کہ میں کوئی نہ کوئی ایسی وہ اندھیر نگری مچا کے صدارتی نظام کے حق میں ریفرینڈم کرا کے صدر بن جاؤں گا، وہ خواب بھی اس کے حصے سے گیا۔ اور اب جب الیکشن ہوں گے تو اس سے پہلے بہت کچھ ہونے والا ہے ناظرین، جس کی تفصیلات میں بتا نہیں سکتا ہے۔ بہت سارے مقدمات آئیں گے، علیم خان نے جو کچھ کہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بہت کچھ آنا ہے۔ لیکن وہ جو فرہ خان جو ڈپٹی جادوگرنی ہے، اس کا معاملہ ہی اتنا شرمناک ہے، اتنا خوفناک ہے کہ وہ جو پھیلے گا تو بات کہیں سے کہیں پہنچے گی۔ اس کا ماضی کیا تھا اس پر بھی ویڈیو آ چکی ہیں، لیکن وہ بظاہر غیر اخلاقی حوالہ بات نہیں کر سکتا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جو عمران خان تھا اپنے کردار کے حوالے سے، جس کی ایک جھلک ریحام خان نے کتاب میں دکھائی، وہی وہ فرہ خان تھی۔ زمانے کی ہوا پلٹی ہے، تو وہ جو جادوگرنی کا بیٹا ہے، وہ خاور منیکا کا بیٹا، اس نے بھی اظہار لا تعلقی کیا اور کہا ہے کہ یہ فرق جو تھی ڈپٹی جادوگرنی، یہ ہمارا نام استعمال کر کے اس نے ہمارے خاندان کو نقصان پہنچایا۔ حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے، اس خاندان کو بھی پتی ملتی رہی۔ یہ جس نے پریس کانفرنس کی ہے، موسیٰ کیا نام ہے اس کا، منیکا کا، یہ ارب پتی ہو گیا ہے، تو یہ فرق کی وجہ سے ارب پتی ہو گیا۔ اور فرق جو تھی وہ عمران خان کی فرنٹ وومن تھی، فرنٹ پرسن تھی، فرنٹ جس کے لیے فرنٹ مین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ عورت تھی، اس کو فرنٹ مین نہیں کہہ سکتے، فرنٹ پرسن تو کہہ سکتے ہیں۔ اور سب کو پتہ ہے، پی ٹی آئی میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ جو کماتی تھی اس کا ایک حصہ 1/3 کہا جاتا ہے کہ 1/3 پتی جو تھی عمران خان کو پہنچتی تھی۔ آگے وہ کہاں بھیجتا تھا، علیمہ بیبے کو بھیجتا تھا یا کس کو بھیجتا تھا وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو ملتا تھا۔ شوگر کے اسکینڈل میں جس کی پتی تھی، گندم کے اسکینڈل میں اس کی پتی تھی، کھاد کے اسکینڈل میں اس کی پتی تھی، کون سا اسکینڈل ہے جس میں عمران خان کی پتی نہ ہو؟ یہ سارے راز اب کھلیں گے۔ میں جب کہا کرتا تھا کہ عمران خان پتی لیتا تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں، یہ عمران خان خود نہیں لیتا، اس نے ساتھیوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہوگی، لیکن نہیں، اب جو باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح جب سابق ISI چیف عاصم منیر کو نے بتایا عمران خان کو، ملک ریاض نے تمہیں کروڑوں، سنا ہے 10 کروڑ روپے کا وہ ہیروں کا ہار تھا جو رشوت کے طور پر عمران خان کو بھیجا، تو عاصم منیر نے بتا دیا کہ یہ بات ہمیں پتہ چل گئی ہے، تو عمران خان نے اسے برطرف کرا دیا وہ ہیروں کا ہار۔ اور گھڑی کس نے بیچی؟ وہ بھی 10 کروڑ روپے کی گھڑی تھی، یہ شاید اس سے بھی مہنگی تھی، جو سعودی شاہ نے دی تھی، سعودی ولی عہد نے اس کو تحفے میں دی تھی، اس نے چوری کر کے بیچ دی۔ چوری کر کے اس طرح بیچ دی کہ اس نے توشہ خانے میں جمع نہیں کیا، اور توشہ خانے کا حساب بھی یہ نہیں دے رہا، اس نے وہاں سے بھی بہت چوری کی ہے۔ اگر 5 کروڑ کی چوری کا موقع ملے تو 5 کروڑ کی چوری کرتا ہے، 5 ارب کی چوری کا موقع ملے تو 5 ارب روپے کی کرتا ہے، اس کو 5 روپے کی چوری کا موقع ملے تو یہ 5 روپے کی چوری سے بھی باز نہیں آئے گا، یہ وہ چور ہے۔ اور اس چور کو ایک مخصوص ٹولہ، جس میں کچھ 1-2 نام نہاد مولوی بھی شامل ہیں، اس کو ایماندار اور وہ
ذاتی طور پر ایماندار، بڑا دیندار، جی ریاست مدینہ بنائے گا، جی یہ کرے گا وہ، حالانکہ ان کو پورا پتہ ہے۔ ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے جب اسی کی پارٹی کے مہنف رکن نے کہا تھا ٹی وی پر کہا تھا، کچھ سینہ گزٹ نہیں کہا تھا کہ صرف سوشل میڈیا پر اس کی بات چلی، ٹی وی پر چلی۔ اس نے کہا تھا کہ چوتھے فلور پر، وزیر اعظم ہاؤس کے چوتھے فلور پر جو کچھ ہوتا ہے وہ میں بتا نہیں سکتا، ظاہر ہے وہ چیزیں ٹی وی پر چل ہی نہیں سکتی جو کچھ چوتھے فلور پر ہوتا ہے، اور یہ ماضی کی بات نہیں ہے، یہ حال کی بات ہے۔ یعنی ابھی تک چوتھے فلور پر جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کی تفصیل پاکستان کے کسی اخبار رسالے میں بھی نہیں چھپ سکتی، صرف پلے بوائے میں چھپ سکتی، جس کا یہ پرانا ریڈر رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کا کردار تھا۔ اچھا، اب اس کی مقبولیت کا حال، عالمی میڈیا جہاں زیادہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، زمانہ ہی کچھ ایسا ہے کہ وہ خبریں پاکستان کے اندرونی بحران کی اتنے، لیکن کل پرسوں جنگ اخبار نے ایک رپورٹ خلاصہ چھاپا عالمی میڈیا کا، ایک جھلک، اور پھر کل جو مشہور ٹی وی چینل 24 نے بھی اس کو اپنے ویب پر نشر کیا، اور اگر آپ کو موقع ملے تو وہ 24 کی ویب پر دیکھیے گا۔ اس میں برطانیہ اور امریکہ کے جو بڑے بڑے اخبارات ہیں اور جو بڑے نشریاتی عالمی ادارے ہیں ان کی رپورٹوں کا ایک خلاصہ، ایک سمری دی گئی ہے، جس میں گارجین شامل ہے، نیو یارک ٹائمز شامل ہے، وال اسٹریٹ جرنل شامل ہے، بلوم برگ شامل ہے، اس طرح کے دوسرے نشریاتی عالمی ادارے، ان سب نے کہا ہے کہ عمران خان نے جو اقدام کیا ہے آئین توڑنے کا، رود مارنے کا، کھیل ہارتے ہوئے دیکھ کر وکٹیں اٹھا کر بھاگنے کا، اس نے ملک کو سنگین بحران میں دھکیل دیا ہے، اور پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے، IMF نے قسط روک دی ہے کہ اگلی حکومت سے بات کریں گے، اور عالمی بینک بھی اب یہی کچھ کرنے والا ہے۔ تو یہ اس کی سوچی سمجھی سازش تھی پاکستان کو معاشی بحران میں۔ لیکن بہرحال ان اخبارات نے کیا لکھا ہے، ان اخبارات کا میں خلاصہ اگر پڑھ کر سناؤں گا تو بہت لمبی بات ہوگی، لیکن ٹیلی گراف نے لکھا کہ عمران خان کا مستقبل اب غیر یقینی ہے، یعنی یہ سروائیو کرتا ہے سیاست میں، یہ نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ گارجین نے لکھا ہے کہ عمران خان تیزی سے الگ تھلگ اور تنہا ہوتا جا رہا ہے اور اپنی سیاسی زندگی کی کمزور ترین پوزیشن میں ہے۔ بلوم برگ نے لکھا ہے کہ عمران حکومت نے عوامی حمایت کھو دی ہے، اور اسی طرح یہ دوسرے اخبارات نے لکھا ہے کہ ان کی اب عوامی حمایت، عمران خان کی عوامی مقبولیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک نے لکھا کہ ختم ہو گئی ہے۔ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کی انہوں نے بڑی خطرناک اور بڑی ڈراؤننگ تصویر لکھی ہے، اور بتایا ہے کہ پاکستان میں معاشی تباہی مزید آئے گی۔ عمران خان نے اس طرح کی پالیسیاں بنائی ہیں کہ اب پاکستان کا جو معاشی سروائیول ہے وہ اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ بڑی ڈرا دینے والی رپورٹیں ہیں۔ تو اب ناظرین، میں خیر بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں، پرویز الہی کا کردار بھی میں نے کرنا تھا، لیکن ذکر یہ پروگرام لمبا ہو جائے گا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب عمران خان کا آئندہ منصوبہ کیا ہے۔ یہ الیکشن جیت نہیں سکے گا، اور اس پر مقدمے بنے گے اور جیل میں جائے گا، اور اگر اس نے الیکشن میں حصہ لیا اس کی پارٹی نے، کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کی پارٹی الیکشن میں مقابلہ کرنے کے، حصہ لینے کے قابل رہے گی، لیکن اگر جوں توں کر کے اور کچھ سہارے اس کے ساتھ ہیں اور ان کی مدد سے یہ کھڑی ہو بھی گئی، تو میرے خیال میں یہ پختونخوا کے اندر سے 20-25 سیٹیں ضرور لے لے گی، لیکن اس کے علاوہ باقی پاکستان سے اس کا بولو رام ہو جائے گا۔ آپ خود سوچئے، اندازہ لگائیے کہ لاہور شہر سے یا ملتان شہر سے یا پنڈی شہر سے کون سا علاقہ ہے جہاں یہ عمران خان جیت سکتا ہے؟ کہیں سے بھی نہیں جیت سکتا۔ اور تو اور اس کا وہ جو چپڑاسی تھا شیخ رشید، وہ بھی جس کا اپنا ایک ذاتی ووٹ بینک بہرحال اپنے علاقے میں ہے، وہ جیتنے کے قابل تو نہیں ہے لیکن ووٹ بینک اس کا ہے، یعنی اتنا ووٹ ہے کہ اس میں جتنے ووٹ اس کو پڑتے ہیں اتنے ہی ووٹ اور دھاندلی کر کے ڈال دیے جائیں تو یہ جیت سکتا ہے۔ یعنی جتنے ووٹ اس کو ملیں گے وہ جیتنے کے لیے جتنے اس کو ووٹ چاہیے اس سے آدھے تو مل سکتے ہیں اس کو، لیکن اب اس جو پوزیشن ہے وہاں نالا لئی کے اس گندی مخلوق کی، اس کی پوزیشن جو پنڈی والے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے ووٹ بھی نہیں لے سکے گا۔ یعنی اگر 60,000 فرض کیجیے اس کو جیتنے کے لیے چاہیے تو 30,000 تو یہ اپنے ووٹ لے لیتا تھا، اور 30,000 پھر جال سازی سے اس کو اسٹیبلشمنٹ دلوا دیتی تھی۔ اب جو 30,000 ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے، وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ 15 سے 20,000 تک کے ووٹ اس کے ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں ہے۔ تو یہ خود بھی ڈوبا ہے اور پتہ نہیں کس کو ڈبوئے گا۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی جو ڈوبنے والا آخری خاندان ہے وہ پرویز الہی کا خاندان ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ اب اس کو عمران خان وزیر اعلیٰ بنا دے پنجاب کا دھاندلی کے ذریعے، جس طرح سن رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ کے 40-50 ارکان اسمبلی کو نااہل کر دے گا اسپیکر، اور چونکہ عدالت کہہ چکی ہے کہ اسپیکر کی جو کارروائی ہے وہ چیلنج نہیں کی جا سکتی، لہٰذا وہ 40 نااہل ہو جائیں گے، اور جب وہ 40 نااہل ہو جائیں گے تو پھر پرویز الہی جیت جائے گا۔
لیکن یہ جیت کتنے دن کی ہے؟ اس کے بعد پرویز الہی کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، اور پرویز الہی اگر الیکشن لڑے گا تو کسی بلدیاتی کونسل پر لڑے گا اور وہاں سے بھی ہار جائے گا۔ اس کا انجام بہت ہی، یہ کہنا چاہیے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ کو شاید اس پر ترس بھی آ جائے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کلہاڑی مار دی ہے۔ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی تو اس کے بعد سیاسی مستقبل تو اس کا تب بھی ختم تھا، لیکن اس کو کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے مل جاتا کہ میری حکومت، میں نے تو یہ کرنا تھا، میں نے تو وہ کرنا تھا، اور انہوں نے پھر پیسہ خرچ کر کے یہ کر کے وہ کر کے میری حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اب اس نے جو روند مارا ہے جس کی پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ کمال کی منطق ہے کہ چونکہ اسپیکر کی رولنگ آ گئی، لہٰذا اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی اسپیکر اٹھ کر یہ کہہ دے کہ میں آج سے وزیر اعظم ہوں، تو کیا اس کو وزیر اعظم مان لیا جائے گا؟ یہ کہہ کر کہ چونکہ اسپیکر کی رولنگ ہے، عدالتی اپنے پارلیمنٹ کی کارروائی اس لیے مداخلت نہیں ہو سکتی، یہ ایک ایسی بات ہے جس کو سن کر ہر بچہ پاکستان کا ہنس رہا ہے کہ یہ کیسے کیسی دلیلیں عمران خان کو بچانے کے لیے دی جا رہی ہیں۔ بہرحال اس نے جو رون مارا ہے، اس کے بعد تو اس کے پاس یہ کہنے کا موقع بھی نکل گیا، کیونکہ اس کے کچھ جو سپورٹر تھے جو ان بنیادوں پر اس کے حامی تھے کہ نہیں مدت پوری کرنی چاہیے، اب ان کے پاس بھی اس کی حمایت میں بولنے کو کچھ نہیں رہا۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالی کل کچھ اور تفصیلات، دلچسپ معلومات کے ساتھ کچھ نکات جو آج رہ گئے ہیں وہ کل کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔